मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। मुल्क के कबायली इलाकों में एक तरफ तो फौजी ऑपरेशन जारी है तो मुल्क के बाज़ हिस्सों में क्रिमिनल्स ने अपनी आमाजगाहें बनाई हुई हैं। इसमें से एक ऐसा इलाका राजनपुर के कच्चे का इलाका है जहां हाल ही में पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। आइए आपको इसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये ऑपरेशन पंजाब की तारीख का एक कामयाब ऑपरेशन था। तो जो ही उन्होंने हमारी बख्तरबंद गाड़ी को देखा और हमारे वहाँ पे मोर्चे थे, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की है और उस फायरिंग का हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। राजनपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इसमें अभी तक हमारी जो कामयाबी है ये कोई 33% के लगभग है। ऑपरेशन है अभी इसको तकरीबन 20 रोज हो गए हैं इसको कंटिन्यू हुए हुए, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हफ्ते 10 दिन में ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। वो जो मार है पास इस ऑपरेशन को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और मंतकी अंजाम इसका ये है कि यहाँ पे जितने डाकू हैं वो कानून की गिरफ्त में उनको लाया जाए, उनको सरेंडर करवाया जाए, और अगर वो फाइट करना चाहते हैं तो वी विल फाइट विद देम। नाज़रीन, इसी ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में डीपीओ राजनपुर सुहेल ज़फ़र चट्टा मौजूद हैं, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोइनुद्दीन वानी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं हुकूमत पंजाब के। आप दोनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। मोइनुद्दीन वानी साहब, राजनपुर के इलाके कच्चे में काफ़ी अरसे से ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो अब हुकूमत पंजाब को क्या सूझी कि वहाँ पर ऑपरेशन करना है? लेयर पे अपने टाइम पे अपनी स्पेस देखकर वो वापस आके रहीम यार खान और दूसरे इलाकों में किडनैपिंग फॉर रैंसम और दूसरी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन फरवरी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर उन्होंने प्रेजेंटेशन दी चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि हमें पंजाब में कोई एरिया किसी आउटलॉ के लिए नो एरिया जो बन गया उसको ख़त्म करना है और हमें इस पर ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी है। तो उस पर चीफ मिनिस्टर ने उनको फुली एम्पावर किया कि जी आप अपनी बेस्ट फोर्स लगाएं, बेस्ट ऑफिसर्स पोस्ट करें और इस एरिया को इवैक्यूएट करें। तो ये फरवरी के एंड में ये डिसीजन हुआ और मार्च अप्रैल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। एंड प्लीज टू टेल यू कि इन द लास्ट 2 मंथ्स यहाँ से प्रोक्लेम ऑफेंडर्स भी पकड़े गए और इस एरिया को क्लियर भी कर दिया गया है और इस एरिया को अब कंसोलिडेट भी किया जा रहा है और इट इज़ बीइंग मैन्ड बाई 450 पुलिस ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद इनको वो तमाम इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर दिया गया है, लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कर दी गई हैं जो इस एरिया को मैन करने के लिए इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। हमारे साथ डीपीओ सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन किया। सुहेल साहब, ये इसको कहा जाता था ये नो गो एरिया है, तो आप वहाँ पे नो गो एरिया में कैसे पहुँच गए? ये नो गो एरिया पिछली कोई गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स ये वहाँ पे नो गो एरिया चल रहा था, और जब मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे डीपीओ के तौर पे अपॉइंट किया तो उन्होंने एक पॉइंट मुझे एजेंडा दिया था जो मेरी वो ड्यूटी थी, और उन्होंने मुझे वो क्लियर कहा था कि आपकी सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूटी है कि जो कच्चे में जो नो गो एरियाज हैं आपने इसको ख़त्म करना है। और ही गेव मी हिज फुल सपोर्ट, जो जो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए वो हम आपको देंगे।
اور انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس نے، انہوں نے اور چیف منسٹر صاحب نے پورا جو کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ. اور راجن پور مسائل پولیس کیا آپ کو فیس کرنے پڑے اس نو گو ایریا میں جانے کے لیے؟ کیونکہ پچھلے کم از کم 20-25 سال سے وہاں پہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں جا سکتے تھے. وہاں پہ کافی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پولیس کے لیے پاسبل نہیں تھا اس علاقے میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آپریٹ کریں. جو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہاں پہ جو کچا یہاں پہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کچا کس کو کہتے ہیں. کچا بیسیکلی ایک ایسا آئی لینڈ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف ریور انڈس بہتا ہے. ریور انڈس بہت بڑا ریور ہے اور صرف ونٹر میں پانی کا لیول وہاں پہ کم ہوتا ہے فار اے ویری بریف پیریڈ، تھوڑے آئی تھنک شاید چند ہفتوں کے لیے. باقی پورا سال وہاں پہ پانی کا لیول بہت زیادہ رہتا ہے اور پولیس کے لیے پاسبل نہیں ہے بختر بند گاڑیوں کو لے کے اندر داخل ہونا. اور آج تک پاکستان میں کوئی ایسی کشتی نہیں ہے جو بلٹ پروف ہو، اس لیے پولیس کا کچے کے اوپر جانا، ان جزیروں کے اوپر دریا کے 1 کلومیٹر چوڑے پارٹ کو پار کر کے جانا پولیس کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے پولیس اندر نہیں جا سکتی تھی. سیکنڈ، ڈیکوائٹس کے پاس جو ویپنری ہے، انفارچونیٹلی ان کے پاس ایسی ماڈرن سوفسٹیکیٹڈ اور ہیوی ویپنری تھی جو پولیس کے لیے ہمیشہ بہت بڑا مسئلہ رہتی تھی اس کو کاؤنٹر کرنا. ان کے پاس 12.7 اور 14.5 mm کی اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں. لاسٹ ایئر 2010 میں ہم نے اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان نے ایک ریڈ کیا ان کے اوپر، ڈیکوائٹس کے اوپر، اور ہماری بختر بند گاڑی کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی. ان کی گولیاں اتنی پاورفل تھیں کہ بختر بند گاڑی کے آر پار وہ ہو گئیں اور ہمارے اندر بیٹھے ہوئے جوان اور افسر اس میں شہید ہو گئے. تو بختر بند گاڑیاں بھی اس کی ایفیکٹونیس اس لیول کی نہیں تھی جو ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ تھا. تھرڈ، ان کے پاس اس کے علاوہ دے ہیڈ اینٹی پرسنل مائنس، اینٹی ٹینک مائنس جو ان لوگوں نے اوور دا ایئرز ایکوائر کی ہوئی تھی. اور اس ویپنری کی بیسس کے اوپر بھی پولیس کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ان لوگوں کو جا کے فائٹ کرتے، کیونکہ پولیس کے پاس جو ویپنری تھا وہ بڑا ٹریڈیشنل اور شاید جو شہروں میں فائٹ کرنے والا G3 SMG لیول کا ویپن ہے وہ ان کے پاس تھا. تو یہ وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پولیس کے لیے ممکن نہیں تھا کچے میں جا کے ان کے خلاف آپریشن کرتی. محی الدین وانی صاحب، فیکٹرز کا ذکر ہوا، پولیس کے فیکٹرز ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہاں پہ کس وجہ سے آپریشن نہیں ہو سک رہا تھا. وہاں پہ سوشل فیکٹرز کیا تھے؟ کس قسم کا علاقہ ہے یہ وہاں پہ؟ اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کر سکیں ہمارے ناظرین کے لیے. یہ جی رحیم یار خان کشمور گھوٹکی کو یہ بارڈر لگتا ہے سارا اس کا. اور یہ باقی بات صحیح کریں، کچے کا جو ایریا ہے اس میں یہ چونکہ ہر سال فلڈز کے ساتھ ساتھ یہ شفٹ کرتی ہیں اس کی بیڈ. تو وہاں 3 آئلینڈ سے بنے ہوئے تھے جس میں کچا عمرانی، کچا جمال اور کچا کراچی ہے. تو وہ ان آئلینڈز کو وہ یوز کرتے تھے اپنے ہائیڈ ہاؤٹس کے طور پہ. اور تیسری بات یہ کہ وہ اس کو ایک سیف ہیون کے طور پہ یوز کرتے تھے اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے اور کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اور واپس آ کر آپریشن کرنے کے لیے. تو یہ جو پولیس نے جب انڈر لیڈرشپ آف IG اور پھر چیف منسٹر کو یہ بریف کیا کہ ہم نے یہ آپریشن کرنے ہیں، جو ان کو فیکٹرز ریکوائرڈ تھے وہ ان کو بیسیکلی پولیٹیکل سپورٹ بائی دا گورنمنٹ اینڈ اویلیبلٹی آف ریسورسز بائی دا پولیس لیڈرشپ ٹو دیم ریلیونٹ ٹو دیٹ آپریشن، وہ ان کو دیے گئے. اور اس میں انیشلی ان کو ریزسٹنس بھی ملا، ان کی شہادتیں بھی ہوئیں اور ان کے کچھ لوگ ابڈکٹ ہو کے بلوچستان بھی لے جائے گئے. اور لیکن بیکاز گورنمنٹ کی کمٹمنٹ وہاں پر تھی اور اس کمٹمنٹ سے پھر ان لوگوں کی جو DPO صاحب بتا رہے ہیں اور باقی بھی ان کے کولیگس تھے اور تھوڑا بہت رحیم یار خان کا بھی رول تھا اس میں DPO کا، انہوں نے بڑا افیکٹولی اس کو مینیج کیا. اور یو سی دا ریزلٹس ناؤ کہ 295 پروکلیم افینڈرز ٹو مائی نالج ہیو بین اریسٹڈ اینڈ اور بڑا افیکٹولی وہ مینیج. جہاں سوشل فیکٹرز کی آپ بات کریں، یہ بڑی کارپوریٹ کرمنل انٹرپرائز بنی ہوئی ہے کیونکہ ابڈکشن فار رینسم جو ہے یہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے ٹول فار ایکسٹریمسٹ ٹیررزم آلسو. یہ پیسہ جنریٹ وہاں سے بھی کیا جاتا ہے. اس وقت تک اس کی ٹریل کا تو نہیں پتا تھا لیکن الٹیمیٹلی یہ ان ہاتھوں میں بھی کھیل سکتا تھا. تو بیسیکلی انہوں نے اس کی لائف لائن بھی کاٹی ہے اینڈ آئی ہوپ اٹ ول کنٹینیو. سہیل صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ ویپنز ان کے پاس ہے اور کافی ماڈرن قسم کے ویپنز تھے، تو یہ آتے کہاں سے ہیں ویپنز وہاں پہ؟ جب ہم نے اس میں کچھ ویپنز کو ریکور کیا ہے اور یہ ویپنز کی جو ان کی ایزی سپلائی ہے وہ ہمارا جو نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہے سبی اور ڈیرہ بگتی، وہاں سے ان کو ویپنز کی سپلائی ہوتی تھی. اس کے علاوہ یہ ویپنز کو ملک کے اور جو ایسے جگہ جہاں پہ یہ ہیوی ویپنری اویلیبل تھی ادھر سے یہ لوگ سمگل کرواتے تھے. اور یہ جو ویپنز ملے ہیں اس میں انڈین میڈ ویپنز بھی ہیں، رشین میڈ ویپنز ہیں
اور اس میں جو مارکیٹ کے اندر بلیک مارکیٹ کے اندر آئی تھنک جو بھی ویپن اویلیبل ہے اس کا ان کے پاس سٹاک موجود تھا۔ محی الدین وانی صاحب، راجن پور کے کچے کے علاقے کے آس پاس کافی اہم سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، کیا یہ وجہ تو نہیں تھی کہ اتنے عرصے سے وہاں پہ آپریشن ہی لانچ کیا جا رہا تھا؟ نہیں، میرا یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کرمنلز کی پریزنس کیونکہ علاقے میں انسٹیبلٹی کریٹ کرتی تھی، اور کوئی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی یہ نہیں چاہیے تھی کہ اس کے علاقے کے لوگ اس کرمنالٹی کا شکار ہوں، ابڈکشن ڈیکارٹی ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات یہ کہ جب یہ چیز لوکل کنٹرول سے باہر نکلی اور رپورٹ ہوئی ٹو دی لیول آف چیف منسٹر، ریسٹ ایشور جی ناٹ اے سنگل انفلوئنس وہاں تک پہنچا، نہ کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا، چاہے کوئی پولیٹیکل فیملی ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ لیکن محی الدین وانی صاحب، سوال تو میرا یہ ہے کہ آج تک ہم نے کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دیکھی کہ کچے کے علاقے میں اتنے ڈاکو موجود ہیں، بہت بڑے بڑے سیاستدان اس علاقے سے آئے ہیں، ملک میں حکومت بھی کرتے رہے کہ یہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں تو گورنمنٹ کے بیہاف پہ بات کر سکتا ہوں جی، مجھے جو چونکہ میں نے چیف منسٹر اور آئی جی صاحب کی پریزنٹیشنز اور میٹنگز اٹینڈ کی تھی، اس میں یہ ذکر تھا کہ وہاں پہ سیاسی انفلوئنس بھی ہے، کچھ اس طرح کے لنکیجز بھی ہیں جس کی وجہ سے پہلے یہ آپریشن نہیں ہو سکا، اس پریزنٹیشن میں ایسا کوئی ذکر تھا؟ نہیں جی، کیسی کوئی بات نہیں۔ سہیل ظفر صاحب، چٹھا صاحب، ہم دوبارہ آپریشن کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ نے یہ آپریشن وہاں پہ لانچ کیا اور اس کو ایفیکٹولی ختم بھی کر دیا، کچھ خبریں آئیں کہ وہاں پہ پولیس والے اغوا بھی ہوئے اس کے کوئی 1 مہینے بعد، یہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ آپریشن کیا تو چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اور آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ حاصل تھی، اور اس میں جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ بھی ہمیں حاصل تھی۔ دیر واز نو باڈی، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے آپریشن کی مخالفت کی ہو۔ نمبر 2، یہ جو سہیل صاحب، اگر میری انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ ہمیں بتا سکیں، وہاں پہ کوئی سرداری نظام بھی رائج ہے؟ یہ جو رجحان تحصیل ہے ڈسٹرکٹ راجن پور کی، یہ پری ڈومیننٹلی وہاں پہ جو سوشل کسٹمز ہیں وہ obviously سرداری سسٹم والے ہیں۔ تو کیا پاسٹ میں اس سے پہلے یہ وجہ تو نہیں تھی کہ کسی نے آپریشن وہاں پہ نہیں کیا کہ بہت بڑے بڑے سردار وہاں پہ موجود ہیں؟ نہیں، ہمیں جو پولیٹیکل سپورٹ حاصل تھی یہ چیف منسٹر صاحب سے لے کے اور لوکل لیول تک تمام لوگ اس آپریشن کے لیے پولیس کی کمر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ پہ کوئی پریشر آیا، کوئی سیاسی پریشر آیا؟ نو سیاسی پریشر، بلکہ ہمیں یہ انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ آپریشن کو جلد از جلد لانچ کیا جائے۔ ڈیفیکلٹیز کیا فیس کرنی پڑی آپ کو آپریشن میں؟ ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ تھی، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ پولیس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تقریباً 2 مہینے یہ چلا تھا، اور یہ ایک جنگ تھی وہاں پہ۔ یہ کوئی پولیس عادی ہے ریڈز کی، صبح جاتی ہے پولیس، ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کی ریکی کرتے ہیں، ٹارگٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور ریڈ کنڈکٹ ہوتا ہے۔ ریڈ ہوتا ہے ہمیشہ یوزلی شارٹ ڈیوریشن کے لیے، 2 دن کا، 1 دن کا میکسیمم، یا چند گھنٹوں کا ریڈ ہوتا ہے۔ یہ چند ہفتوں کا بلکہ 2 مہینوں کا یہ ایک پوری وار تھی، اور ہم جب ایک آئی لینڈ کو سیج کرتے تھے تو وہ سیج ہمارا منیمم سیج تھا وہ 2 ہفتوں کے لیے ایک آئی لینڈ کا کنٹینیو رہتا تھا۔ سہیل صاحب، یہ سیج آپ نے جن آئی لینڈز کی اس کے بارے میں آپ سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔